निकल जाओ हमारी गांव से बदकार औरत। मौलाना साहब, ये औरत कुत्ते के साथ बदकारी करती है, हम इसे यहाँ नहीं रहने देंगे। मौलाना साहब, ये सब झूठ है, प्लीज मुझ पे यकीन करें, मैं कोई बदकार औरत नहीं हूँ। कुत्ता इंसान का सबसे पुराना और वफादार पालतू जानवर माना जाता है। कुत्तों और इंसानों के बीच ये संबंध बहुत पुराना है। इंसान ने शुरुआत में ही कुत्ते को अपना पालतू बना लिया था, लेकिन मनुष्य और कुत्ते के बीच मालिक और पालतू जानवर का संबंध इंसानी सोच से कहीं पुराना हो सकता है। लेकिन दोस्तों, एक और औरत और बोलने वाले कुत्ते से बदफेली के किस्से बहुत मशहूर हैं। आप सुनकर हैरान रह जाओगे। ऐसे में इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। प्यारे दोस्तों, एक बस्ती में नेक बेवा औरत रहा करती थी। उसके शोहर की वफात हो चुकी थी। इसका शोहर बस्ती का बहुत ही नेक सरपंच था। लोगों के फैसले बड़े ही अदल व इंसाफ के साथ किया करता था। इसी वजह से उसकी बीवी की नेक नामी के चर्चे पूरी बस्ती में मशहूर थे। वो एक नेक और अल्लाह की इबादत करने वाली तहज्जुद गुजार, इबादत पसंद, पर्दादार औरत थी और एक नेक शख्स की बीवी थी। इसी वजह से इसके पास लोग दीन सीखने के लिए आया करते थे। वो लोगों को अल्लाह के बारे में बताती और दीन की तबलीग किया करती थी। लोग इसकी बहुत ज़्यादा इज्जत किया करते थे। इसके शोहर के होते हुए कभी किसी ने इसकी तरफ नज़र भी नहीं उठाकर देखा था। वो बहुत ही नेक और खूबसूरत थी। बदकिस्मती से उसकी कोई औलाद नहीं थी। शोहर की वफात हो जाने के बाद वो अकेली ही रहती थी। इसके ऊपर किसी मर्द का कोई साया नहीं था और ना ही कोई बहन भाई था, ना माँ बाप का साया था। वो अकेले ही इस घर में अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। वो अल्लाह ताला के ज़िक्र में हमेशा मसरूफ़ रहती है। वो बस्ती वालों को अच्छी तरह से जानती थी कि शोहर की वफात हो जाने के बाद अब लोग मुझ पर इल्ज़ाम भी लगा सकते हैं, जीना भी हराम कर सकते हैं, बुरी नज़र से भी देख सकते हैं। लेकिन उसे अल्लाह की ज़ात पर बहुत ज़्यादा यकीन और तवक्को थी। वो हमेशा अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ रहती। शोहर के होते हुए वो कभी भी घर से बाहर नहीं निकली थी, मगर शोहर की वफ़ात के बाद उसे किसी न किसी काम के लिए बाहर जाना ही पड़ता था। वो सारा सारा दिन रोज़ा रखती, रात को लंबे लंबे सजदे किया करती। एक मर्तबा वो किसी काम के लिए घर से बाहर निकली तो उस बस्ती में एक बहुत ही अमीर शख्स रहा करता था। जब उसकी नज़र इस औरत पर पड़ी तो वो इसका दीवाना हो गया। वो बहाने बहाने से इससे बात करने की कोशिश करता, मगर वो औरत अपने काम से काम रखती और घर वापस आ जाती। एक मर्तबा अल्लाह का करना ऐसा हुआ, वो एक मर्तबा घर से बाहर निकली कि रास्ते में एक छोटा सा कुत्ता मिला। वो बहुत ज़्यादा जख्मी था। वो उसको घर ले आई, उसकी मरहम पट्टी की, उसकी देखभाल की और कुछ ही दिनों में वो कुत्ता बहुत ज़्यादा सेहतमंद हो गया। उस कुत्ते की वजह से वो काफ़ी मसरूफ़ रहने लगी। उसके साथ बातें करती, दिल का बोझ हल्का कर लेती, अपनी सारी परेशानियां इसको बताती। ऐसे वक्त गुजरता गया, कुत्ता बड़ा हो गया। अब वो कुत्ता इस औरत से बहुत ज़्यादा मानूस हो चुका था। वो औरत भी इसको बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी। उस कुत्ते की एक बहुत ही खास बात थी कि वो औरत जिस कमरे में नमाज पढ़ती थी उस कमरे में वो नहीं जाया करता था। वो कुत्ता बड़ा हो गया, मगर वो आज तक कभी घर से बाहर नहीं निकला। वो हमेशा घर के अंदर रहता। उस औरत का वो बहुत ही हमदर्द बन चुका था। वो औरत अपना सारा दुख शेयर करती। वो जब भी घर से बाहर निकलती मर्दों की नज़र झुक जाती, मगर उस अमीर शख्स की नज़र उस पर रहती। वो बहुत ज़्यादा अमीर था। रात को रोज़ाना लड़कियों से जिना करना उसका शौक था। पैसे देता और लड़कियों से बदकारियां करना इसका शौक बन चुका था और औरतें भी पैसों की खातिर इसकी हर बात मान लेती और बदकारी के लिए तैयार हो जाती। मगर वो औरत बहुत नेक और शरीफ औरत थी। एक दिन उस आदमी ने उस औरत के यहाँ अपना मुलाजिम भेजा और कहा, इस औरत को कहो मुझसे आकर मिले। उस औरत ने उसके मुलाजिम को कहा कि उसको जाकर कहो कि मैं गैर मर्दों से नहीं मिला करती। इसके मुलाजिम ने जाकर उस आदमी को यही जवाब दिया और वो गुस्से से पागल हो गया और कहने लगा, आज तक किसी भी औरत ने मुझे मना नहीं किया था। ये कौन है जो मुझे धुतकार रही है? उसके दरवाजे पर गया, उसका दरवाजा बजाया और उसने पूछा, कौन है? वो कहने लगा, मैं इस बस्ती का अमीर तरीन आदमी हूँ। उस औरत ने कहा, अमीर हो या गरीब हो, नवाब के बेटे हो या कोई शहजादे ही क्यों ना हो, मैं किसी को नहीं जानती, तुम यहाँ से वापस चले जाओ। उसने कहा, मैंने जब से तुम्हें देखा है मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है और तुम्हारे साथ एक रात गुजारना चाहता हूँ। इसके लिए तुम जितनी चाहे मुझसे दौलत ले लो। इस औरत ने कहा, अगर मोहब्बत हो गई तो फिर मुझसे शादी करो, इस तरह जिनाकारी की दावत न दो।
اس نے کہا میرے پہلے مجھ سے ہی 4 جتنی بیویاں چاہیے ہیں جو پیسے دہیج لے میں لو، بہت مجھ سے زیادہ شادی مال و کر لو۔ دولت پیسہ لے کر آئی ہیں۔ میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، تمہیں دنیا کی ہر چیز دوں گا مگر تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ اس عورت نے کہا اللہ کے خوف سے ڈرو اور یہاں سے چلے جاؤ، یہ دولت یہ پیسہ اللہ سے ڈرنے والوں کو متاثر نہیں کر سکتا، تم یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ وہ آدمی بار بار اس کے دروازے پر اس سے ملنے کے لیے آتا مگر وہ عورت اس کا چہرہ دیکھنا پسند نہ کرتی، واپس بھیج دیتی۔ اور ایک رات اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنے آدمیوں کو حکم دوں کہ اس کو اٹھا کر لے آئے، اور اس کے آدمی اس عورت کے گھر کے پاس پہنچے تو نہ جانے ایسی کون سی طاقت تھی جو ان کو اٹھا کر باہر پھینک رہی تھی اور گھر کے اندر داخل نہیں ہونے دے رہی تھی۔ اور اگر یہ آ کے اپنی بات مالک کو ان لوگوں نے بتائی، انہوں نے کہا وہ بہت ہی خطرناک عورت ہے، اس کے گھر کے پاس کوئی ایسی چیز موجود ہے جو اس کا ہمیشہ خیال رکھتی ہے۔ اس آدمی کے دماغ میں ایک شیطانی چال چلی اور اس نے وہاں کی کچھ امیر آدمیوں کو اپنے ساتھ ملایا اور کہنے لگا اس بستی میں بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل عورت رہتی ہے، میں نے اپنی پوری طاقت استعمال کی مگر وہ میرے ہاتھ نہیں آئی، اگر تم لوگ چاہو تو اس کو کسی بھی طرح حاصل کر سکتے ہو، پھر وہ جب ہمیں مل جائے گی تو ہم مل کر اس کو بانٹ لیں گے، یعنی کہ اس کے ساتھ بلاتکاری کریں گے۔ اب سب باری باری اس کے گھر کے پاس گئے مگر وہ عورت ان شیطانوں کو دروازے سے ہی واپس بھیج دیتی۔ وہ سب مایوس ہو کر اس رئیس آدمی کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے وہ عورت کسی کے ہاتھ بھی نہیں آنے والی۔ اس آدمی نے کہا میں اس سے بدلہ ضرور لوں گا، ایسی کوئی بھی عورت نہیں جو مجھے انکار کر سکے، مگر اس کی ہمت کیسے ہوئی؟ اب اس کو اس کی سزا ضرور ملے گی، یہ پوری بستی اس کی بہت زیادہ عزت کرتی ہے نا، اس کو بہت زیادہ نیک سمجھتی ہے، ہم اس کو اس بستی میں طوائف ظاہر کریں گے، سب لوگ اس پر لعن طعن بھیجیں گے۔ وہ سب مرد اس کے دروازے پر جاتے ہیں، عجیب عجیب آواز نکالتے ہیں، تانے دیتے ہیں، اس کے گھر کے سامنے کوئی چیز رکھ دیتے ہیں، کبھی کبھی اس کے گھر کے اندر پتھر پھینکتے۔ وہ یہ سب دیکھ کر اللہ سے رو رو کر دعائیں کرتی، یا اللہ تو میری مدد کر۔ ایک مرتبہ یہ لوگ اس کے دروازے کے سامنے کھڑے تھے کہ انہوں نے اندر سے کتے کی آواز سنی، یہ آواز سن کر وہ حیران رہ گئے۔ وہ رئیس آدمی اس کتے کی آواز سن کر کہنے لگا تم لوگ جانتے ہو کہ یہ عورت ہماری باتیں کیوں نہیں سنتی اور ہماری باتوں میں کیوں نہیں آ رہی؟ کیونکہ یہ عورت اس کتے کے ساتھ زنا کرتی ہے۔ ایسا کر کے ان لوگوں نے یہ پوری بات بستی میں مشہور کر دی۔ یہ ایک ایسا الزام تھا کہ اس بستی کے ہر مرد اور ہر عورت توبہ توبہ کرنے لگا۔ وہاں کے لوگ اور عورتیں کہنے لگیں کہ اسی لیے ہم کہتے تھے کہ یہ عورت شادی کیوں نہیں کر رہی، کیونکہ یہ کتے کے ساتھ بدکاری کرتی ہے۔ اب وہ عورت اپنا نام بستی میں مشہور، جس کی وجہ سے لوگ اس کی عزت کرتے تھے، مگر اب وہیں لوگ اس کو پتھر مارنے لگے، لعن طعن کرنے لگے، سجدے میں گر کر وہاں اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں کرتی، کیا اللہ تو میری مدد کر، میں بہت کمزور ہوں۔ اس کا رونا دیکھ کر بے زبان کتا بھی رونا شروع ہو گیا، اور ایک نیک عورت پر اتنا گھٹیا الزام لگایا جا رہا تھا اور وہ کمزور عورت کچھ نہیں کر پا رہی تھی، صرف اللہ کے حضور سجدے میں گر رہی تھی اور اللہ تعالیٰ سے کہنے لگی یا اللہ میں نے ایسا کون سا گناہ کر دیا کہ جس کی وجہ سے مجھے اتنی بڑی سزا مل رہی ہے، تو مجھے معاف کر دے، میرا صبر ختم ہو رہا ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا کہ مجھ پر کوئی اتنا گھٹیا الزام لگائے، یا اللہ تو میرے حق میں انصاف کر، میں بہت کمزور ہوں۔ اس سے زیادہ انسان کے لیے کیا تسلی ہوگی کہ وہ ایک بے زبان کتے کے ساتھ زناکاری کے لیے کر کے بدنام ہو جائے۔ اب اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ اس بستی میں ایک اللہ والے بھی رہا کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ کی بہت ہی نیک بندے تھے۔ اس بستی میں رہنے والے تمام لوگ ان کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے۔ وہ اللہ والے اس بستی میں جو فیصلہ کرتے تھے تمام لوگ بڑی عزت و احترام سے مان لیتے تھے۔ اب اس رئیس آدمی نے پورے محلے کو اکٹھا کیا اور کہا اس طوائف عورت کو یہاں سے نکالنا ہوگا اور اس کے لیے ہمیں اس اللہ والے کی پاس جانا ہوگا اور وہاں ہمارے حق میں جو فیصلہ کرے گا وہی بہتر ہوگا، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا۔ وہ پورے محلے کو لے کر اللہ والے کے پاس پہنچ گیا اور جا کر کہنے لگا اس بستی میں فلاں عورت بہت ہی بدکار ہے، یہاں تک کہ اس نے اپنی بدکاری میں ایک کتے کو بھی نہیں چھوڑا، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کو سنسار کر دیا جائے، اس عورت کو لہو لہان کر کے اس بستی سے نکال دیا جائے۔ وہاں ان پتھروں کے قابل اپنی جلدی سے اس بستی سے اسے نکال دیں۔ دوستو، قاضی اللہ والے تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، انہوں نے ان کی بات بڑے غور سے سنی اور تحمل سے سنی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے ایک شاگرد کو حکم دیا کہ اس عورت کو بلا کر لاؤ۔ اللہ والے کا شاگرد عورت کو بلا کر لانے لگا اور سیدھا اس عورت کے گھر گیا، جا کر کہنے لگا آپ کو قاضی بلا رہے ہیں۔ اس عورت نے کہا وہ مجھے کیوں بلا رہے ہیں؟ اس نے کہا میں نہیں جانتا، شاید کوئی فیصلہ کرنا ہے جس کے لیے آپ کا وہاں ہونا بہت ضروری ہے۔
وہ عورت اس کے ساتھ چل پڑی۔ ان کا شاگرد اس عورت کو لے کر ایک الگ کمرے میں چلا گیا۔ اس کے بارے میں کوئی بستی والا نہیں جانتا تھا۔ جب اللہ والے کو پتا چلا کہ وہ عورت آ چکی ہے، وہاں اندر گئے اور جا کر اس عورت سے کہنے لگے، عورت، کیا تو نے کتے کے ساتھ زناکاری کی ہے؟ یہ سن کر وہ عورت رونے لگی اور کہنے لگی، آپ تو اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ اپنے علم سے جو فیصلہ کریں گے یقیناً وہ صحیح کریں گے۔ وہ اللہ والے ہیں۔ باہر آئے دوستو، وہ رئیس آدمی جنہوں نے عورت پر تہمت لگائی تھی ان کو الگ الگ کر دیا۔ سب سے پہلے اللہ والے اس آدمی سے پوچھنے لگے، بتاؤ جس کتے سے اس عورت نے زنا کیا وہ کتا کس رنگ کا تھا؟ وہاں آدمی ایک دم گھبرا گیا کیونکہ اس نے کتے کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ کہنے لگا، کتا کالے رنگ کا تھا۔ پھر دوسرے کو بلایا، اس نے بھی وہی جواب دیا، کتا لال رنگ کا تھا۔ پھر تیسرے کو بلایا، اس نے کہا کتا خاکی رنگ کا تھا۔ پھر اللہ والے نے اس عورت کو بلایا۔ جب عورت کتے کے ساتھ دربار میں آئی، سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ یہ یہاں کیا کر رہی ہے۔ جب سب کی نظر اس کتے پر پڑی تو اس کتے کا رنگ نہ کالا تھا، نہ لال تھا، نہ سفید تھا، نہ خاکی تھا، بلکہ وہ تمام رنگوں کا بنا ہوا تھا۔ اللہ والے کو یہ سب دیکھ کر بہت زیادہ غصہ آیا اور وہ کہنے لگے، اگر تم اس عورت پر الزام نہ لگاتے تو شاید آج تم کو سزا ملنے والی ہے، وہ تمہیں نہ ملتی۔ وہاں آدمی کہنے لگے، ہم سچ بول رہے ہیں، یہ ایک طوائف ہے جو زناکاری کرتی ہے، بدکاری کرتی ہے، آپ اس کو سنسار کر دیں۔ اللہ والے غصے میں آئے اور کہنے لگے، اچھا تم سب نے اپنی سچی گواہی دے دی اس عورت کے بارے میں، مگر ابھی ایک اور گواہی باقی ہے۔ وہاں آدمی مسکراتے ہوئے کہنے لگے، گواہی کون دے گا؟ وہ اللہ والے کہنے لگے، جس کے ساتھ ہی عورت زنا کرتی تھی۔ وہاں رئیس آدمی یہاں سن کر مسکرانے لگے، آپ کی ہم بہت زیادہ عزت کرتے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، یہ کتا اس عورت کی گواہی کیسے دے سکتا ہے؟ وہاں اللہ والے کہنے لگے، جب کسی بے گناہ کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہو، پھر یہ کتا تو کیا پہاڑ زمین ہر چیز گواہی دے سکتے ہیں، کیونکہ جب اللہ والے جواب دینے پر آتے ہیں تو جانور کیا چیز ہے، بے جان چیز بھی زبان ڈال دیتے ہیں۔ اللہ والے نے 2 رکعت نماز ادا کی، اللہ کے حضور دعا کی، پھر اس کتے سے کہا کہ تم ہمیشہ اپنے مالک کا وفادار رہا۔ آج ایک نیک عورت لوگوں کے سامنے ذلیل ہو رہی ہے، اس پر زناکاری کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ اگر آج تو نے گواہی نہ دی تو ایک عورت کو سنسار کر دیا جائے گا، اس لیے تو اللہ کے حکم سے بول۔ اللہ کے حکم سے کتا بولنے لگا، اس نے کہا کہ یہ عورت ایک نیک عورت ہے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے۔ جن لوگوں نے اس پر الزام لگایا ہے ان کو سنسار کرنا چاہیے۔ اللہ والے نے فیصلہ سنایا، اگر کسی پاک نیک پاکیزہ عورت پر الزام لگایا جائے اور پھر مجبور کیا جائے کہ اس کی کڑی سے کڑی سزا دی جائے، سنسار کر دیا جائے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، لہٰذا ان چاروں کو سنسار کر دیا جائے۔ بستی کا ہر شخص ان کو پتھر مارے اور پھر ان کو الٹا لٹکا کر قتل کر دیا جائے۔ سب بستی والوں نے یہ فیصلہ مان لیا۔ اللہ والے اس کے ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔ وہ عورت یہ فیصلہ سن کر بہت زور سے رونے لگی۔ اللہ پاک نے کس طرح دیکھ کر کتا بھی رونے لگا۔ اب وہ چاروں آدمی بھی رونے لگے کہ ہمیں معاف کر دو، ہم نے بہت زیادہ زیادتی کی ہے اس عورت پر، آج کے بعد ایسا گناہ کبھی نہیں کریں گے۔ اس بار اللہ والے نے کہا، اس دربار میں جو فیصلہ ہوتا ہے وہ اٹل ہوتا ہے، اسی لیے ان لوگوں کو سنسار کر دیا گیا۔ اب ان چاروں کو سنسار کر دیا گیا، پھر ان کو الٹا لٹکا کر قتل کر دیا گیا۔ کسی پر الزام یا تہمت لگانا اللہ کے یہاں ناقابل برداشت گناہ ہے۔ ایسے میں کبھی بھی ایسا گناہ نہ کریں۔ کسی ایسے انسان پر جھوٹا الزام نہ لگائیں جو اللہ کی دن رات سیوا کرتا ہو، جو اللہ کو یاد کرتا ہو، 5 وقت نماز ادا کرتا ہو، کیونکہ اگر کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں ہے تو اسے یہ ہمت مت سمجھنا کہ وہ اکیلا ہے، یہ اکیلی ہے، وہ کچھ نہیں کر پائے گی۔ جو اللہ پاک کی رضا میں راضی رہتا ہے اس کے ساتھ ہمیشہ اللہ ہوتے ہیں اور وہ اپنے بندوں کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونے دیتے، کبھی بھی غلط ثابت نہیں ہونے دیتے۔ یا اللہ، ہم گناہ گار ہیں، ہمارا بار بار گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، میرے مالک ہم شرمندہ ہیں، ہمیں معاف کر دے۔ تو ایسے میں آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کیجیے۔ خدا حافظ۔